नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। 8वां पारा सूरत अराफ आयत नंबर 57 टू 64। लफ्ज़ी तर्जमा वह हुवल्लाज़ी, और वही है जो युरसिलु भेजता है रियाह हवाओं को बुशरा खुशखबरी बनाकर बैना यदई पहले से रहमत ही अपनी रहमत से यानी बारिश से हत्ता यहाँ तक कि इज़ा जब अक्लत के उठा लाती है सहाबन बादलों को सिकालन भारी सुकनाहू तो हम हाँक देते हैं इसको लिबाला दिन बस्ती की तरफ मैयतन मुर्दा के फ़ाज़लना फिर बरसाते हैं हम भी इस पर माँ पानी फ़खरजना फिर निकालते हैं हम भी इसके साथ मिन कुल्ली समारात हर तरह के फल कज़ालिका इसी तरह नुखरिजु हम निकालेंगे मौता मुर्दों को लअल्लकुम ताकि तुम तज़क्कारून ताकि तुम नसीहत पकड़ो। वल बल्दु और शहर तय्यिबु पाकीज़ा यखरुजु के निकलती है नबातहु उसकी रोएदगी भी इज़्ने हुक्म से रब्बी अपने परवरदिगार के वल्लाज़ी और जो खबुसा ख़राब है ला यखरुजु नहीं निकलता कुछ इल्ला मगर नाकिदा नाकिस ही। कज़ालिका इसी तरह नुसर्रिफु हम फेर फेर कर बयान करते हैं आयात अपनी आयतों के लिए कौमन उन लोगों के लिए यशकुरून जो शुक्रगुजार हैं। लक़द बेशक तहकीक अरसलना हमने भेजा नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमी ही उनकी कौम की तरफ फ़क़ाल आपस उन्होंने कहा या कौमी ए मेरी कौम उबुदू इबादत करो अल्लाह की मा लकुम नहीं है तुम्हारे लिए मिन इलाहिन कोई माबूद गैरुहु उसके अलावा इन्नी बेशक मैं खाफू खौफ रखता हूँ अलैकुम तुम पर अजाब का यौमिन अजीम इस एक बड़े दिन के। काला कहने लगे मलाउ सरदार मिन कौमी ही उनके कौम के इन्ना बेशक हम लाना रा का देखते हैं आपको फी ज़लालिम मुबीन रास्ते से भटके हुए। काला तो कहा या कौमी ए मेरी कौम लईसा नहीं है भी मुझ पर जलाल आता रास्ते से भटकना वलाकिन्नी और लेकिन मैं रसूल उन पैगम्बर हूँ मैं रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के परवरदिगार का। उबल्ली हुकुम पहुँचाता हूँ मैं तुम्हें रिसालाती पैगाम रब्बी अपने परवरदिगार का वानसाहू और नसीहत करता हूँ लकुम तुम्हें वालमु और जानता हूँ मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से माँ जो ला नहीं तालमुन तुम जानते। औ क्या अजीब तुम क्या तुम्हें ताज्जुब है अन ये कि जाअकुम आया तुम्हारे पास जिक्र नसीहत या पैगाम रब्बिकुम तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अला राजुलन एक शख्स के मिनकुम तुम्ही में से लियुनज़िराकुम ताकि वह तुम्हें डराए वाली तत्ताकू और ताकि तुम परहेजगार बनो वला अल्लाकुम और ताकि तुम पर तुरखामोन रहम किया जाए। वकज़्ज़बूहु पस जुटलाया उन्होंने इसको फ़अंजयनाहु बस बचा लिया हमने इसको वल्लाज़ीना और जो माहू उनके साथ थे फिल फुल की कश्ती में वागरकना और गर्क कर दिया हमने अल्लाज़ीना उन लोगों को जो कज़्ज़बू जुटलाते थे भी आयातिना हमारी आयतों को इन्नहुम बेशक वो कानू लोग थे कौमन लोग अमीन अंधे ये वो लोग थे कि जो अंधे थे इस्तग़फ़ार हक को देखने से वो अंधे थे। फरमाया वही है जो हवाओं को अपनी रहमत से पहले भेजता है इस हाल में कि खुशखबरी देने वाली हैं यहाँ तक कि जब वो भारी बादल उठाती हैं तो हम इसे किसी मुर्दा शहर की तरफ फांकते हैं फिर इससे पानी उतारते हैं फिर इसके साथ हर किस्म के फल पैदा करते हैं इसी तरह हम मुर्दों को निकालेंगे ताकि तुम नसीहत हासिल करो। अल्लाह ताला ने इस आयत में यह बयान किया कि वो क़यामत के दिन मुर्दों को इसी तरह ज़िंदा करेगा जिस तरह बारिश के पानी के ज़रिए मुर्दा ज़मीन में ज़िंदगी डालता है और तरह तरह के फल और पौधे पैदा करता है। अल्लाह ताला जब बारिश बरसाना चाहता है तो हवाएं इन भारी भारी बादलों को लाती हैं जो पानी की कसरत के बायस बहुत बोझल होकर ज़मीन के करीब हो जाते हैं और घटाओं की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और इन्हें एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक दिया जाता है। फिर इस बारिश के पानी से अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ जगहों में मुख्तलिफ़ किस्म के फल और पौधे पैदा करता है।
حالانکہ پانی ایک ہوتا ہے، لیکن ہر زمین کی خاصیت اور ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق پھلوں اور کھیتیوں کی قسمیں بدلتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم قیامت کے دن مردوں کو بھی اسی طرح زندہ کریں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب تیز آندھی آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، ترجمہ: اے اللہ، میں اس ہوا کی بہتری اور جو اس کے اندر ہے اس کی بہتری اور جو اس میں بھیجا گیا ہے اس کی بہتری مانگتا ہوں، اور اس ہوا کی برائی سے اور جو اس کے اندر ہے اس کی برائی سے، اور جو چیز اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب آسمان پر بادل اور بجلی کڑکتی تو خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا۔ آپ کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر آتے، کبھی آگے جاتے، کبھی پیچھے ہوتے، پھر اگر بارش برسنے لگتی تو آپ کی گھبراہٹ جاتی رہتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے اس بات کو آپ کے چہرہ مبارک سے پہچان لیا تو آپ سے اس سے متعلق پوچھا۔ آپ نے فرمایا: اے عائشہ، میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے عاد کی قوم نے کہا تھا کاف، تو جب انہوں نے اسے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر میਂہ برسائے گا، حالانکہ وہ ان پر آنے والا عذاب تھا۔ اور آج ہم موسم کو انجوائے کرتے ہیں، بادل آئے ہوئے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، ہم خوش ہو رہے ہیں، اور ہمارے نبی کی یہ حالت ہوتی کہ وہ خوف سے ڈر جاتے۔ وہ اپنے لیے نہیں ڈرتے تھے، وہ ہمارے لیے ڈرتے تھے کہ کہیں میری قوم پر عذاب نہ آ جائے گا۔ تخرج الموتى لعلکم تذکرون، بارش کے ساتھ مردہ زمین کی زندگی کو آخرت میں مردوں کو زندہ کرنے کی دلیل کے طور پر پیش فرمایا ہے، یعنی جس ذات پاک نے مردہ زمین کو دم بھر میں زندہ کر دیا، وہ انسان کو بھی ان کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر سور میں پھونکا جائے گا، جو اس کی آواز سنے گا وہ اپنی گردن ایک طرف جھکا دے گا اور دوسری طرف سے اونچی کر دے گا، یعنی گر پڑے گا۔ سب سے پہلے سور کی آواز وہ شخص سنے گا جو اپنے اونٹوں کا حوض درست کر رہا ہوگا، وہ بے شعور ہوش ہو جائے گا، اور پھر دوسرے لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے گا جو شبنم کا کام دے گی، اس سے لوگوں کے بدن تیار ہو جائیں گے۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ فرمایا: جو شہر پاکیزہ ہے اس کی کھیتی اس کے رب کے حکم سے نکلتی ہے، اور جو خراب ہے اس کی کھیتی ناقص کے سوا کچھ نہیں نکلتی۔ اس طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔ جو سرخیز زمین ہوتی ہے اسی میں اللہ کے حکم سے پودے اچھے اور نفع بخش نکلتے ہیں، اور جو خراب ہوتی ہے جیسے کالے پتھروں والی یا بنجر زمین، اس میں اچھے پودے پیدا نہیں ہوتے، جو پیدا ہوتے ہیں وہ نفع بخش نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے مومن اور کافر کا حال بیان کیا۔ کسی کو ایک حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جس علم و ہدایت کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی سی ہے جو زمین پر برسی، تو اس میں سے کچھ ایسی صاف زمین تھی جس نے پانی کو قبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اور جڑی بوٹیاں اگائیں۔ زمین کے کچھ قطعات ایسے تھے جنہوں نے پانی کو روک لیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا، انہوں نے اسے پیا، پلایا اور اسے زراعت کے لیے استعمال کیا۔ تاہم زمین کے کچھ ٹکڑے چٹیل میدان تھے جن پر بارش تو برسی مگر انہوں نے نہ تو پانی روکا اور نہ گھاس ہی اگائی۔ یہی مثال ہے اس شخص کی جو اللہ کے دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے اور اسے وہ چیز نفع پہنچائے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا ہے، اسے وہ سیکھے بھی اور سکھائے بھی۔ اور یہی مثال ہے اس شخص کی جو اس کے ساتھ سر ہی نہ اٹھائے اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کرے کہ جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے۔ شبہ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو
ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک میں تم پر ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا کہ بے شک ہم یقیناً آپ کو استغفار کھلی گمراہی میں دیکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا، حضرت نوح علیہ السلام نے، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، اور لیکن میں جہانوں کے رب کی طرف سے ایک رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں کہ تم میں سے ایک آدمی پر یہ نصیحت آئی ہے تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم بچ جاؤ اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو کشتی میں اس کے ساتھ تھے بچا لیا، اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔ مایا کہ ہدایت الہی اور اس کی برکات سے فائدہ اٹھانے یا نہ اٹھانے میں لوگوں کی دو قسمیں ہیں، ایک پاکیزہ فطرت جو ہدایت الہی اور اس کی برکات سے خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کے عمل و علم اور عمل سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے وہ جو شرارت پسند اور بد فطرت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت کی بارش سے فائدہ اٹھانے کی بجائے جھاڑیاں اور کانٹے بن کر نکل آتے ہیں۔ ان کے دلوں کی زمین چونکہ شور ہوتی ہے، اسی لیے ان پر رحمت کی بارش فائدہ بخش نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اب یہاں تاریخی شواہد کے طور پر پہلی قوموں کے واقعات بیان کر کے گویا تاریخی ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ ہمیشہ سے لوگ دو قسم کے چلے آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے کہ جب ان کی قوم کے چند نیک لوگ فوت ہو گئے تو انہوں نے شیطان کی ترغیب پر ان کے مجسمے بنا کر انہیں ان کی مجالس میں جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے نصب کر دیا۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ لوگ بزرگوں کے ان مجسموں کی پوجا کرنے لگے، اور جب ان کا شرک حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ پھر سے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں۔ چنانچہ جب انہوں نے اپنی دعوت کا اعلان کیا تو ان کی قوم کے سرداروں نے انہیں استغفار سخت بھٹکا ہوا قرار دیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں بھٹکا ہوا نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں، تو میں اس کا پیغام پہنچا رہا ہوں، میں تمہارے لیے مخلص ہوں، کی جانب سے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ لیکن ان کی قوم ان کی تکذیب اور مخالفت میں تیز تر ہوتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا اور ان کے دشمنوں کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ بہت اہم اور خوبصورت آیات، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ زندگی میں اگر یہ موقع اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں تو اس سے ہمیں بھرپور فائدہ جو ہے وہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کتنی باقی رہ گئی ہے۔ جو چیز آپ کو مل رہی ہے اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔